बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख्वाब क्या कहते हैं आपके इस खूबसूरत प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान आशिक़ दवर मौजूद है। मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अहमदी साहब बताने के लिए कि आपके बताए गए ख्वाब शरई हवालों से क्या कहते हैं। नाज़रीन, जिन्होंने कल प्रोग्राम देखा था चाहे डायरेक्ट या रिपीट टेलीकास्ट में, तो हमने कल बात की थी सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के महीने की नहिस अय्याम के हवाले से, नहुसतों के क़यास आराइयों के हवाले से कि शरीयत मुताहरा में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। बल्कि यहाँ तक मैंने कहा था कि जो इस किस्म के अक़ाइद रखते हैं वो शिरकिया अमल में दाखिल हो जाते हैं। एक ऐसा ही वाक़या पढ़ रहा था कि एक बुज़ुर्ग थे, बहुत अल्लाह के वली बंदे थे, बड़े इबादत गुज़ार थे। उनका इंतकाल हो गया तो अपने शागिर्द के ख्वाब में आए। शागिर्द को तजस्सुस तो होता है ना, तो शागिर्द ने पूछा हज़रत क्या मामला हुआ। फरमाने लगे जब मैं दरबार अक़दस में तशरीफ़ हाज़िर हुआ तो एक निदा आई, ऐ बंदे तू अपने साथ क्या अमल लेकर आया है। मैं सटपटा गया, घबरा गया। फिर बताया गया कि तू याद कर एक दिन तेरी तबीयत ख़राब हुई, तेरे पेट में दर्द हुआ, तूने कहा कि मैंने दाल खाई थी, दाल से मेरे पेट में दर्द हो गया था। तो क्या दाल इस बात पे कादिर है कि तेरी तबीयत ख़राब करे या तारी कुदरत हमारे पास है। बहरहाल हज़रत फरमाते हैं कि अल्लाह पाक की रहमत पे जोश पाई और मुझे माफ़ कर दिया गया। ये नाज़रीन किस्म के बाद कलमात भी गिरफ्त में आ जाते हैं, हमें बड़ी एहतियात करनी चाहिए। तौम परस्ती के हवाले से इंशाअल्लाह मुफ्ती से मज़ीद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। आप देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर हम टेलीफोन नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं। आप अपने सच्चे सच्चे अच्छे अच्छे ख्वाब हमें सुनाइए। मुफ्ती मोहम्मद अहमदी साहब बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। आप टेलीफोन नंबर पर कोशिश कीजिए, इंशाअल्लाह हम आपको प्रोग्राम में शामिल करेंगे। बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आगाज़ करेंगे मुफ्ती साहब से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, क्या दाल को यह कुदरत हासिल है कि वो तेरे पेट में दर्द करे या कुदरत हमारे पास? ये बात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। ये बात हम पहले अर्ज़ कर चुके हैं कि देखें ये खाने पीने की चीज़ें ये तो बहुत दूर की बात है। दवाइयाँ जो होती हैं ना, मेडिसिन्स, आप ये सर दर्द की दवा लेते हैं, पेट दर्द की, या हड्डियों में दर्द है तो आप टेबलेट लेते हैं या कैप्सूल लेते हैं। देखिए इनमें भी कोई कुदरत नहीं है। कोई ये कहे कि ये दवाइयाँ शिफा देती हैं तो ये गलत है। व इज़ा मरिदतु फहुव यशफ़ीन, हमें ये हुक्म है कि जब मैं मरीज़ हुआ तो मुझे शिफा वही अता फरमाता है। मर्ज़ भी उसी ने दिया, शिफा भी वही अता फरमाता है। वो चाहे तो आप दवाई अगर आपके अभी मुंह में है, अभी हलक से नीचे नहीं उतरी, और वो आपको शिफा अता फरमा दे, और वो चाहे तो कई बार दवा लेने के बावजूद शिफा हासिल ना हो, और ऐसा कई बार होता है। तो बात यह है कि मुसब्बिबुल अस्बाब अल्लाह रब्बुल आलमीन है। इन्नल अम्रा कुल्लहु लिल्लाह, बेशक तमाम मामलात अल्लाह के लिए हैं। तो हमें इस मामले में बल्कि ज़िंदगी के हर शोबे में अल्लाह ताला की बारगाह में पक्का और सच्चा तवक्कुल करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कुरान करीम में यह है कि जहाँ पर इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमल शैतान, ये भी फरमाया अज़लाम के अल्फाज हैं। इसी तरह फरमाया कि व अन तस्तक़सिमू बिल अज़लाम, कि ये जो ज़माने जahलियत में ना वो अज़लाम के ज़रिए, तीरों के ज़रिए फ़ैसला किया करते थे। अच्छा, क्या होता था कि खाने काबा में कई तीर रखे हुए थे। अच्छा, अब किसी का इस्तिखारा करना होता तो वो तीर उठाते, तो अगर उसमें से होता कि मिसाल के तौर पर नाम, तो कहते सही है, तीर उठाया लिखा हुआ नाम सही है, ला लिखा हुआ है तो सही नहीं है। अच्छा, किसी के नसब को दरियाफ्त करना होता कि ये कौन से नसब का है, इस नसब का है या नहीं, तो मिन हम लिखा हुआ होता तो ठीक है इन्हीं में से है, मिन गैरिहिम लिखा हुआ होता ना ना नहीं ये इनमें से नहीं है। इसी तरह मुख्तलिफ तीर रखे हुए थे। अच्छा, इसी तरीके से परिंदों के बारे में भी उनके मुख्तलिफ अकीदे थे। मिसाल के तौर पर अगर उकाब को देख लिया है, उकाब को देख लिया है तो इसका मतलब ये है कि कोई जो है वो बड़ी मुसीबत या परेशानी इस तरह आने वाली है। अच्छा, कव्वे को देख लिया है तो नहीं जी सफ़र हमारे नसीब में लिखा हुआ है। और इसी तरीके से हुदहुद को देखा तो कहा कि ये हिदायत देगा, इसके ज़रिए हिदायत हमें मिलेगी।
تو یہ ساری زمانے جاہلیت کی باتیں جو جن کی شکلیں مختلف ہیں لیکن آج ہمارے اندر معاشرے میں ہمیں رائج نظر آتی ہیں. اچھا اسی طریقے سے نمبرز کے بارے میں تو بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ لکی نمبر ہے یہ ہے. اور بھائی تمام نمبر اللہ کے ہیں, صحیح ہے نا, تمام نمبر اللہ کے ہیں اور سارے نمبرز اللہ رب العالمین کی تخلیق کرتا ہے. یعنی آپ اس دور میں بھی عصر حاضر میں بھی یورپ میں بعض کنٹریز میں ایسا ہے کہ 13 نمبر کو منحوس جانا جاتا ہے. جی 13, ہاں, آپ کو 13 فلور نہیں ملے گا, آپ کو وہاں پر بسز میں یا آپ کو جو ہے وہ جہاز میں پلین میں 13 نمبر سیٹ نہیں ملے گی. وہ کہتے ہیں کہ یہ نمبر منحوس ہے. ہم کہتے ہیں کہ کوئی نمبر منحوس نہیں ہے. اللہ رب العالمین کرم فرمانے والا ہے. جو نمبر ہو سارے نمبر اسی کے ہیں, سارا حکم اسی کا ہے, سارے فرمودات اسی کے ہیں. تو ہمیں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ جو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں درس دیا, کیا درس دیا کہ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اللہ پر توکل کرنا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی آج کے پہلے کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میرا نام فریدہ ہے, میں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں. جی جی مفتی صاحب کو میرا سلام. السلام ورحمۃ اللہ. ہاں, میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ ہمارے جاننے والے ہیں ایک, تو ایک ماں ہوا ہے, اس کی انتقال ہوا ہے. تو میں دیکھتی ہوں خواب میں کہ ان کے ساتھ ہم ہے نا عمرے پہ جا رہے ہیں, تو گاڑی بھی ان کے پاس ہے اور میں دیکھتی ہوں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ان کے میتیں ہیں. پہلے وہ ان کو گاڑی میں ڈال رہا ہے اور پھر کہتی ہوں میرا جوتا گاڑی میں رہ گیا ہے, تو پھر وہ مجھے جوتا نکال کے دیتے ہیں. تو میں کہتی ہوں, مجھے کہہ رہے جلدی کرو جلدی, ٹائم نہیں ہے. تو میں کہتی ہوں میں وضو کر لوں, تو میں واش روم میں گئی ہوں وضو کرنے کے لیے. تو میری دوسری ایک لڑکی ہے وہ بھی ان کی ہی ہے, تو اس کو کہتا ہے کہ باجی کو کہو جلدی وضو کر لے اور نماز بھی پڑھ لے, یہ انبیاء کی سنت ہے. تو ادھر میں وضو کر رہی ہوتی ہوں اور میری آنکھ کھل جاتی ہے, اور وہ آنکھ کھلتی ہے تو آج رات میں نے دیکھا ہے, تو آنکھ کھلتی ہے تو وہ تہجد کا ٹائم تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے میری بہن, آپ حیدرآباد سندھ سے اور وہاں میں شامل ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی سر میں زینت بات کر رہی ہوں لیاقت پور سے. جی میری بہن اپنے خواب سنائیے گا. اب یہ ہے کہ نا ہم نا 2-3 دن پہلے بھائی کے رشتے کے لیے کہیں جا رہے تھے رات کو. سمجھ میں نہیں آ ایک رہا. منٹ, ایک ذرا دوبارہ بتائیے گا کیا کہا آپ نے؟ میں نے کہا 2-3 دن پہلے خواب دیکھا کہ بھائی کے رشتے کے لیے ہم جا رہے تھے رات کو. پھر میں نے خواب دیکھا کہ ایک شہد جو ہم کھاتے ہیں وہ اس کا چھتا ہے. میں بھائی کو کہتی ہوں کہ نا یہ تو اتار دو. پھر میں کہتی ہوں ایسے ہلکا سا دھواں دو دینا تو یہ مکھیاں اڑ جائے گی, پھر شاید ہم اتار لیں گے. جیسے وہ دھواں دیتا ہے نا وہ نہیں اڑتی. پھر میرا بھائی کہتا ہے کہ یہ نا بہت ضدی ہے نا, اسے جلانا پڑے گا. پھر وہ جلا دیتا ہے, مکھیاں جل جاتی ہے, پھر وہ شاید نا مجھے اتار دیتا ہے. پھر کہتا ہے یہ دیکھو یہ تو خالی ہے. میں نے کہا نہیں نہیں اس میں ہے. پھر میں ایک دم سے پہلے مجھے بھی خالی نظر آتا ہے, پھر میں ایک دم سے نا کٹورا شہد سے بھاگ جاتا ہے, لیکن اس کا کلر جو ہوتا ہے شہد کا وہ سفید ہوتا ہے, جیسے شہد کا کلر ہوتا ہے ویسے نہیں. یہ بہن آپ نے استخارہ کیا تھا یا ایسے خواب آیا آپ کو؟ سفارا نہیں کیا تھا, ویسے خواب آیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, پروگرام دیکھتے رہے, انشاءاللہ بتائیں گے آپ کے خواب کیا کہتے ہیں. ناظرین ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ناظرین یقیناً آپ لوگ منتظر ہیں خواب کیا کہتے ہیں, تو چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف پوچھتے ہیں خواب کیا کہتے ہیں. لیکن مجھے بتایا گیا کالرز موجود ہیں, لہٰذا پہلے آپ کو شامل کریں گے, پھر انشاءاللہ مفتی صاحب کے پاس جائیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن, بھائی میں اپنا خواب بیان کر رہی ہوں. میں نے خواب میں دیکھا. پہلے یہ بتائیے میری بہن کہ آپ کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں حیدرآباد سے خورشید بات کر رہی ہوں. جی 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 اپنا خواب جی بیان بھائی, کیجیے. جی میں نے خواب میں دیکھا 1 سال پہلے تقریباً کہ میں نے ہاتھ اٹھا رہی ہوں دعا کے لیے. پھر میں دعا شروع کر رہی ہوں تو ایک دم سے آسمان سے ستارہ میرے ہاتھوں پہ نظر آتا ہے. تو میں حیران ہو جاتی ہوں, یہ ستارہ تو آسمان پہ ہوتا ہے, میرے ہاتھوں میں کیسے آ گیا؟ تو ایک دم سے پھر میں یہ آسمان پہ نظر ڈالتی ہوں تو ستارہ سمجھتی ہوں کہ آسمان پہ ہی چلا گیا, اور پھر میں ایک دم سے کہتی ہوں اب میری دعائیں قبول ہونا شروع ہوں گی. اور اس کے بعد 1 سال ہوا ہے, میں پریشانیوں میں زیادہ آ گئی ہوں اور اللہ کے قریب بھی زیادہ آ گئی ہوں. یہ 2 باتیں ہوئی. چلے ماشاءاللہ قرب الہی آپ کو مل گیا, بڑی اچھی بات ہے, ہمیں دعا میں رکھیے گا بہن, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں فیصل آباد سے فائزہ بات کر رہی ہوں. میرا مفتی صاحب کو بھی سلام. السلام ورحمۃ اللہ. جی میری بہن. میں نے 2 خواب بیان کرنے ہیں. پہلا میرا خواب یہ ہے
کہ میں اور میری امی نا، اچھا ذرا سا آپ تھوڑی اونچی آواز میں بات کیجئے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہمیں جی۔ میری اور میری امی جو ہے نا، ہم جا رہے ہوتے ہیں کسی پلازے پہ، تو پلازے میں ہم کچھ چیزیں لیتے ہیں، لوشن وغیرہ، تو جب میں واپس آ رہی ہوتی ہوں نا اپنی امی کے ساتھ، تو نا کچا سا راستہ ہوتا ہے، راستہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے، تو میں امی سے کہتی ہوں امی ہم ایک بچہ ہوتا ہے جب آپ راستے سے واپس آتی ہیں تو؟ نہیں، راستہ خراب ہوتا ہے، کچا راستہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہاں۔ تو نا میں امی سے کہتی ہوں کہ امی آج ہم کسی کی طرف چلتے ہیں، تو ابھی یہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو نا میرے سر سے دوپٹہ اتر جاتا ہے، لیکن مجھے پتا نہیں چلتا، تو میں کچھ تھوڑا آگے جاتی ہوں تو نا مجھے لگتا ہے کہ میرے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، میں لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ آپ نے کہیں میرا دوپٹہ دیکھا ہے، تو نا میں تھوڑا سا پیچھے چلتی ہوں تو ایک لڑکا ہوتا ہے، اس نے گرے کلر کا سوٹ پہنا ہوتا ہے، انتہائی خوبصورت، تو وہ نا بڑی ادب سے احترام سے جھک کر مجھے نا دوپٹہ پیش کرتا ہے اور کہتا ہے جی آپ کا دوپٹہ نا گر گیا تھا تو میں نے سنبھالا ہے، تو میں اسے تھینک یو کہتی ہوں، تو وہیں پہ میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ ایک میری بڑی بھابھی کا خواب ہے، بڑی بھابھی کا خواب یہ ہے کہ یہ سو رہی تھی خواب میں، تو نا ان کے کان سے خون نکلتا ہے، تو نا یہ خون اتنا نکلتا ہے کہ ان کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، تو اچانک سے نا ان کے ہاتھ میں پانی کا گلاس آ جاتا ہے اچانک سے، تو نا پانی پینے لگتی ہیں، پہلے بالکل صاف پانی ہوتا ہے، ایک دم سے وہ خون ڈل جاتا ہے نا پانی میں، خون والا ہو جاتا ہے، پھر جب یہ سونگتی ہے تو اس میں سے نا گندی اسمیل آتی ہے، جیسے گٹر میں سے اسمیل آتی ہے نا ویسے، تو پھر اچانک سے نا چلے ٹھیک ہے میری بہن، آپ کے دونوں خواب نے نوٹ کیے ہیں، ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں وش بات کر رہی ہوں ایبٹ آباد سے۔ ایبٹ آباد سے، جی اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ جی سر میں اکثر خواب دیکھتی ہوں نا، مطلب میں عمرے کے لیے جاتی ہوں اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں جہاز پہ بیٹھنا چاہتی ہوں، ایک پہاڑی ہے، پہاڑی پہ چڑھتی ہوں، بھاگتی ہوں، بہت زیادہ بھاگتی ہوں، آخرکار میں جہاز تک پہنچ جاتی ہوں، جہاز پہ بیٹھ کر میں چلی اور جہاز بھی اٹھ جاتا ہے، مطلب اس طرح اکثر میں اس طرح دیکھتی ہوں کہ میں مطلب اچھا یہ بتائیں کہ آپ پہلے جا چکی ہیں؟ نہیں میں نہیں گئی، مطلب ایک دفعہ کی ہے کوشش تو میں رہ گئی تھی نا، میں نہیں گئی تھی۔ صحیح ہے، اچھا تو مطلب اکثر دل میں خواہش رہتی ہے جانے کی لیکن گئی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے میرے بہن، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو درائے اقدس کی زیارت نصیب فرمائے، اور ناظرین یہ آڈیو کالز کے ساتھ سلسلہ جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ فی الوقت ہم دیکھتے ہیں ویڈیو کے ذریعے میں کون سے خواب موصول ہیں، دکھائیے گا پلیز۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میں نے خواب دیکھے، 3 خواب دیکھے۔ پہلا خواب میں نے دیکھا کہ مولا غازی عباس کے اندر والا جو حصہ ہے جس میں پانی ہے، وہاں چھوٹے چھوٹے جو 3 چہروں والے انسانوں جیسی شکل، 2 چہروں والے، اور ان کو پر لگے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے، اور ان کے آگے قرآن پاک تھا اور وہ طواف کر رہے تھے۔ اور میں نے یہ دیکھا۔ دوسرا خواب میں نے دیکھا 3 لڑکے، 3 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، 3 عورتیں ہیں، اور انہوں نے کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور ایک عورت بولی کہ نازیہ پر صحابہ کرام کا کرم ہے۔ تیسرا خواب میں نے دیکھا کہ میری آنکھ ہی لگی تھوڑی دیر، تو میں نے دیکھا کہ اللہم پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، بس یہ نظر آیا۔ یہ مجھے خواب کی تدبیر بتا دیجئے۔ السلام علیکم، محمد اویس صدیقی میں بات کر رہا ہوں ملتان شریف سے۔ میری ہمشیرہ ہے تصور بی بی، کافی عرصے سے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو ہم نے روحانی علاج ان کا شروع کروایا اور وہ چل رہا ہے۔ ان کے حوالے سے میں نے خواب دیکھا کہ ایک لڑکی ہے میرے خواب میں، اور بالکل وہ میری ہمشیرہ کی شکل کی ہے۔ وہ مجھے کہہ رہی ہے کہ 2006 سے میں تصور کی سہیلی ہوں، میں اس کے ساتھ رہ رہی ہوں، تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اسے چھوڑ کر چلی جاؤں، تو میں ایسے تو نہیں جاؤں گی، مجھے آپ کچھ دیں گے تو پھر میں جاؤں گی۔ وہی میری ہمشیرہ نے 1-2 خواب دیکھے ہیں، تو خواب میں انہوں نے دیکھا ہے کہ زلزلہ آیا ہے، تو اس کی طبیعت کافی عرصے سے ناساز ہے، اب روحانی علاج شروع ہے تو کچھ بہتر تو ہوئی ہے، لیکن اب یہ خواب آ رہے ہیں، اس کے حوالے سے ہم نے آپ سے رہنمائی لینی تھی، تو آپ محبت مہربانی فرمانی، شکریہ۔ السلام علیکم
علیکم مفتی صاحب، میری بیٹی کا نام ہے سویرا جو انمیرڈ ہے، اس کی عمر تقریباً 18-19 سال ہے۔ وہ خواب میں 5 سال تقریباً ہو چکے ہیں، وہ خواب میں بہت اونچائی پہ چڑھتی ہے اور اس جگہ میں بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہے، وہ جلد ہی وہ اونچائی سے نیچے آ جاتی ہے۔ جی ناظرین چلتے ہیں آڈیو کالز کی طرف۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ یہ لیں بات کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں لاہور سے سمینا بات کر رہی ہوں۔ میرے 3 خواب ہیں۔ جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں بازار میں ہوں اور میں مسجد ڈھونڈ رہی ہوں، دہلی کی مسجد، لیکن میں مسجد کے سامنے کھڑی ہوتی ہوں تو میں ان سے کہتی ہوں کہ یہ مسجد ہے لیکن دہلی کی مسجد نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک یہ ہے۔ میرا ایک خواب ہے۔ دوسرا خواب میرا کہ میں نے قبر دیکھی ہے، قبر دیکھی لیکن پھر میں قبر کے اندر لیٹی ہوئی ہوں تو میری فوراً آنکھ کھل جاتی ہے۔ اور میرا بس تیسرا خواب میرا ہے، میری بیٹی نے دیکھا ہے اس کی شادی ہونے والی ہے، اس نے دیکھا ہے کہ میری شادی ہو گئی ہے، میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہوں، بارش ہو رہی ہے، اس کے ساتھ اس کا بیبی بھی ہے۔ ٹھیک ہے میری بہن۔ ہاں بیبی ہے لیکن نہ وہ بجلی چمک رہی ہے تو وہ ڈر رہی ہے اس سے۔ میں نے ان تینوں کی خواب کی اچھا تعبیر یہ بتائیں کہ آپ کے ہسبینڈ کیا کام کرتے ہیں؟ وہ کام کے بوٹل، پلاسٹک کی بوٹل کچھ پریشانی ہے؟ ہاں جی پریشانیاں تو ہیں۔ چلیں اللہ تعالیٰ پریشانیاں ختم فرمائے۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں عبدالرؤف بول رہا ہوں، لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ یہ مجھے مختلف اوقات میں مطلب کئی سالوں سے خواب یہ کئی دفعہ آیا ہے کہ جیسے میرے پیچھے کوئی چیز لگی ہے کہ جیسے کوئی ویسا کچھ ہے سانپ یا کوئی چیز ہے تو میں بھاگ رہا ہوں تو مجھ سے بھاگا نہیں جاتا، تو وہ میں میرے ٹانگ ساری چیزیں ٹھیک، میں کہتا ہوں میں تو اچھا بھاگ لیتا ہوں، مجھ سے بھاگا، پھر میں ویسے جیسے جانور آگے ہاتھ رکھ پنجوں سے میں سے بھاگتا ہوں، پنجوں سے میں بہت تیز بھاگتا ہوں لیکن مجھ سے صحیح طریقے سے بھاگا نہیں جاتا، اور یہ خواب مجھے مختلف اوقات میں کئی سالوں میں کئی دفعہ آیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے میرے بھائی، لاہور سے آپ پروگرام میں شامل ہوئے۔ ناظرین بہت سارے خواب جمع ہو گئے ہیں، یقیناً آپ جاننا چاہیں گے خواب کیا کہتے ہیں، تو ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ناظرین تیسرے سیگمنٹ میں بھی آپ سے ابتدا کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں چشتیاں سے بات کر رہی ہوں، نمرا۔ جی نمرا اپنا خواب بیان کیجیے۔ میری والدہ کو خواب، میری والدہ نا قرآن پاک پڑھتے پڑھتے سو گئی تھیں تو انہیں خواب آیا کہ جیسے ستاروں سے بھرا ہوا آسمان ہے اور کوئی انہیں کہتا ہے کہ یہاں سے جو کچھ لینا ہے لے لے، اور دوسرا انہیں خواب آیا کہ سوکھی روٹیوں کا ڈھیر ہے اور وہ نا خواب میں مطلب کافی ساری سوکھی روٹیاں دیکھتی ہیں، اور ایک خواب آیا کہ دلہن بنی ہوئی ہیں اور نا میرے مرحوم تایا ابو خواب میں آئے ہیں ان کے کہ انہیں کہتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں گاڑی میں بٹھاتا ہوں، لیکن انہیں بٹھاتے نہیں ہیں۔ آپ کی والدہ بیمار تو نہیں رہتی؟ نہیں بیمار تو نہیں رہتی۔ چلے اللہ تعالیٰ ہمیشہ صحت مند رکھے۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں، گلشن سے۔ جی اپنا خواب بیان کیجیے۔ میں نے ابھی پچھلے دن سفر کا مہینہ شروع ہونے تک خواب دیکھا، میں نے ایک پیالے میں دودھ رکھا ہوا ہے، ایک پیالے میں چینی رکھی ہوئی ہے جی جی، تو میں کہہ رہی ہوں کہ ایک پیالے میں دودھ اور ایک پیالے میں چینی ہے، تو لوگ کہہ رہے ہیں ہاں یہ دودھ اور چینی رکھا ہے۔ میں نے کہا ہاں ابھی تو سفر کا مہینہ 2-3 دن کے بعد شروع ہونے والے، مجھے اس کی تعبیر پتہ کرنی ہے۔ اور ایک خواب میں نے دیکھا ہے کہ سونے کے جو ہے سانپ ہے، چھوٹے چھوٹے سے سانپ ہے سونے کے، چاروں طرف میرے گول دائرہ بنایا ہوا اور میں بیچ میں کھڑی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے میری بہن کراچی سے آپ شامل ہوئی، اور ناظرین اب معذرت چاہیں گے، ہم آپ کو مزید پروگرام میں شامل آج نہیں کر سکیں گے کیونکہ وقت کم ہے اور ہمیں معلوم کرنا ہے خواب کیا کہتے ہیں۔ جی فریدہ بہن نے حیدرآباد سے پوچھا کہ ایک جاننے والے مرحوم ہیں، ان کے ساتھ عمرے پر یہ جا رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی میتیں بھی ہیں، ان کو بھی گاڑی میں وہ ڈال رہے ہیں، ان کا جوتا گاڑی میں رہ جاتا ہے، وہ نکال کر دیتے ہیں، پھر یہ وضو کرنے کے لیے جاتی ہیں تو وہ کسی سے کہتے ہیں کہ جلدی کریں، ان سے کہیں کہ یہ انبیاء کی جگہ ہے اور یہاں پر ہمیں فوراً جانا ہے۔ دیکھیں خواب کے ہر منظر کی تعبیر ہو یہ ضروری نہیں ہوتا، ہاں ایک جو منظر ہے نا کہ وہ جو مرحوم ہے وہ آپ کو وہاں پر لے کر جا رہے ہیں عمرے پر، تو یہ ان کی بخشش کی طرف اشارہ ہے، اچھے حال کی طرف اشارہ ہے۔ زینت بہن نے لیاقت گوڑ سے پوچھا کہ بھائی کے رشتے کے لیے کوشش بھی کر رہی ہیں، تو شہد کا چھتا ہے، یہ بھائی سے کہتی ہیں کہ جی نکاح اس میں سے اتار کر دے، وہ کہتے ہیں کہ مکھیاں بڑی ضدی ہیں،
پھر بالآخر وہ شہد کا چھتا نکال لیتے ہیں اور شہد بڑا سفید سا ہے. دیکھیں قرآن کریم میں ہے کہ فیہ شفاء للناس، کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. اور سورہ نحل کا معنی یہی شہد کی مکھی، تو اس بار یعنی یہ شہد بڑا مبارک ہے. چونکہ نکالنے میں تھوڑی دیر ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ بھائی کے رشتے کے لیے کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن تھوڑی کوششیں اور کرنی پڑیں گی. تھوڑی تگ و دو کے بعد بالآخر انشاءاللہ طے ہو جائے گا معاملہ. جس مقصد کے لیے آپ کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ مقصد میں انشاءاللہ آپ کو کامیابی حاصل ہوگی. پھر ایک حیدرآباد سے بہن نے خورشید بہن نے پوچھا کہ 1 سال قبل دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہی ہیں اور آسمان سے ستارہ ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، کہتی ہیں کہ یہ، پھر وہ چلا بھی جاتا ہے، کہتی ہیں کہ اب میری دعا قبول ہوگی. اس کے بعد سے پریشانیاں تو ہیں، لیکن یہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے قرب ان کو بہت ہو گیا. اب یہ سمجھ سکتی ہیں زیادہ بہتر کہ پہلے کیا تھا اور اب کیسا قرب ہو گیا ہے. دیکھیں میری بہن، آسمان سے ستارے کا آنا نا، یہ آپ کے حق میں غیب سے رحمتوں کا نزول ہونا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کچھ اور نہیں ہو سکتی کہ بندہ اللہ کا قرب حاصل کرے. اور جہاں تک رہی پریشانیاں مصیبتیں، یہ چلتی رہتی ہیں. اللہ رب العالمین آپ کو محفوظ فرمائے، سب کو محفوظ فرمائے. لیکن ایسے بھی صوفیاء گزرے ہیں کہ اگر کوئی پریشانی کسی دن نہ آتی تو روتے اور کہتے کہ مولا کہ تو نے ہمیں اپنی رحمت سے دور فرما لیا ہے. تو اسی لیے پریشانی ہوتی ہے، انشاءاللہ گزر جائے گی، لیکن آپ کا اللہ تعالیٰ سے قرب جو ہے یہ بڑا معنی رکھتا ہے. یہ اسی طرف اشارہ تھا. اللہ رب العالمین آپ کی پریشانیاں بھی دور فرمائے. فائزہ بہن نے پوچھا کہ یہ ان کی والدہ کہیں جا رہی ہیں، پلازا ہے، وہاں سے کچھ چیزیں لیتی ہیں، واپس راستہ خراب ہوتا ہے، کہتی ہیں کسی کے پاس چلتے ہیں وہ دوپٹہ غائب ہو جاتا ہے. ایک لڑکا ہوتا ہے، گرے کلر کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، وہ دوپٹہ ان کو پیش کرتا ہے. دوسرا خواب ان کے بھائی کا ہوتے، دیکھا کہ کان سے خون نکل رہا ہے. ان کی بھابھی نے خواب میں دیکھا کپڑے بھی خراب ہے، پانی کا گلاس وہ بھی خون والا ہے، اور پھر اس میں گٹر کی اسمیل آ رہی ہے. دیکھیں پہلا جو خواب ہے، آپ کسی معاملے میں والدہ سے ضد نہ کریں. اور بعض اوقات اولاد ضد کرتی ہے، اگر والدین مان بھی لیتے ہیں تو وہ کام ان کے لیے بعض اوقات بہتر نہیں ہوتا. تو ایسا کوئی یعنی ضد میں ایسا کوئی کام ہو سکتا ہے کہ جس میں آپ کے مطلب عزت نفس پر حرف آئے، یعنی ایسی بات کہ آپ کی طرف آئے کہ جو بات آپ نے نہ کی ہو. تو اسی لیے بہت احتیاط سے کام لیں. دوسرا جو خواب دیکھا یہ تھوڑا سا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یا تو بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جب کہیں جو آمدنی ہوتی ہے نا، فائنانس کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، اس کے ریسورسز کیا ہیں، ذرا اس پر بھی غور کر لیں. اس بات کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر بد اثرات ہوں تو پھر ایسے خواب دکھائی دیتے ہیں. تو بہرحال نمازوں کی پابندی کیجیے، اور فجر اور عصر کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھ کر اولا ختم بعد درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں. دم کے بعد پانی پئیں، اور پانی گھر کے چاروں کونوں پر چھڑکے بھی یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. میوش بہن نے ایپٹ آباد سے پوچھا کہ عمرے کے لیے جاتی ہیں، پہاڑی پر بھاگتی ہیں، پھر جہاز میں بیٹھ جاتی ہیں، بہت بھاگتی ہیں. یہ چونکہ آپ کا ارمان بہت زیادہ ہے، آپ کی تمنا بہت زیادہ ہے، تو یہ اس میں ضرور اچھی ایک چیز ہے کہ جیسے خیالات ہوتے ہیں ویسا خواب ہوتا ہے. تو آپ کے خیالات پاکیزہ ہیں، خواب بھی پاکیزہ ہے. یہ خواب ہمت ہے، تعبیر اس کی کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے خیالات ہیں. لیکن ہم یہ دعا کریں گے اللہ رب العالمین آپ کو بھی اور سب کو جن جن کو شوق ہے وہاں کی حاضری عطا فرمائے. لاہور سے بہن نے پوچھا کہ بازار میں ہیں اور مسجد ڈھونڈ رہی ہیں، اور دہلی کی مسجد ڈھونڈتی ہیں، حالانکہ مسجد پاس ہی ہے لیکن یہ دہلی کی مسجد ڈھونڈ رہی ہیں. قبر کے اندر لیٹی ہوئی ہیں. تیسرا خواب یہ کہ ان کی بیٹی نے دیکھا کہ جن کی شادی ہونے والی، شادی ہو چکی ہے، بارش ہے اور بجلی بھی ہے، لیکن یہ ان کے ساتھ بیبی بھی ہے. دیکھیں جو پہلا خواب ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ تھوڑے سے آپ کے خیالات منتشر رہتے ہیں، کبھی یہ کبھی یہ کبھی یہ. تو آپ ایک راستے کی طرف آ جائیں. اور ظاہر ہے کہ دیکھیں ساری مسجدیں اللہ کی ہیں، اللہ کے گھر ہیں. ہاں جسے فرمایا نا کہ خانہ کعبہ ہو، بیت المقدس ہے، مسجد نبوی ہے، تو ان تینوں کے علاوہ کسی اور کی طرف قصد نہ کرو. یعنی یہ نہ کریں کہ آپ کی محلے کی مسجد چھوڑ کر کہیں اور جا رہے ہیں، ایسا نہ ہو. تو یہ بالعموم ہے. تو آپ کسی ایک راستے کی طرف آ جائیں، کسی ایک راستے کو چن لیں، پھر اس راستے پر گامزن رہیں، یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. اور قبر کے اندر لیٹی ہیں، یہ کچھ پریشانی کی طرف اشارہ ہے، اللہ رب العالمین دور فرمائے. اور تیسرا یہ ہے کہ جو ان کی بیٹی نے دیکھا، انشاءاللہ شادی بھی ہوگی، بالکل خوشیاں بھی ہوں گی. کچھ رکاوٹیں اس میں نظر آ رہی ہیں، اللہ رب العالمین رکاوٹیں دور فرمائے.
عبدالرؤوف صاحب نے کہا پیچھے کوئی چیز سانپ وغیرہ ہے بھاگا نہیں جاتا، خواب میں ہمیشہ بھاگا نہیں جاتا، اور سانپ وغیرہ ہے دشمن ہے، اللہ رب العالمین آپ کو دشمنوں سے محفوظ فرمائے، یا حفیظ یا اللہ کو ود رکھیں، نمازوں کی پابندی رکھیں۔ بہن نے چشتیہ سے پوچھا کہ ان کی والدہ قرآن پڑھتے سو گئی، آسمان ستاروں سے بھرا ہوا ہے، جو لینا ہے لے لیں، سوکھی روٹیاں۔ یہ آپ کی والدہ کے لیے بہت پیارا خواب ہے اور روحانیت کی طرف اشارہ ہے، جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آپ کو روحانیت حاصل ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین آپ کو اور عطا فرمائے۔ بس اتنا کریں کہ جو کام آپ کر رہی ہیں اسے کنٹینیو رکھیں۔ پھر کہتے ہیں کہ دلہنیں بنی ہوئی ہیں اور مرحوم تایا آتے ہیں گاڑی میں وہ کہتی ہیں گاڑی میں بیٹھ جائیں، یہ نہیں بیٹھتی، کچھ پریشانی کی طرف یا ایک چھوٹی موٹی بیماری کی طرف اشارہ ہے، تو آپ والدہ کی طرف سے صدقہ وغیرہ دے دیں، اللہ رب العالمین کو شفا عطا فرمائے۔ بہن نے کہا کہ ایک پیالے میں دودھ، ایک میں چینی اور چھوٹے چھوٹے سانپ بھی ہیں، کچھ فائنانس کے معاملات میں کچھ رکاوٹ کی طرف ہے، اللہ رب العالمین کرم فرمائے، اور آپ جو ہے وہ اس کے لیے یا غنی یا اللہ کثرت سے پڑھیں اور نماز کی پابندی رکھیں۔ ایک بہن نے جو 3 خواب بیان کی کہ غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر جو پانی پر جو حصہ ہے پانی کا حصہ ہے، جو 3 عورتیں انہوں نے کالے کپڑے پہنے، ان پر اور کہتی ہیں کہ ان پر صحابہ کرام کا کرم ہے، اور تیسرا درود شریف۔ یہ تینوں خواب آپ کے لیے بہت مبارک ہیں۔ آپ جس راستے کی طرف گامزن ہیں انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کریں اور اپنی زبان سے کسی کا دل نہ دکھائیں، انشاءاللہ مزید برکتیں آپ کو ملتی رہیں گی۔ قرآن کریم کی تلاوت ضرور کریں، درود پاک کثرت سے پڑھیں۔ پھر ایک محمد اویس نے ملتان سے پوچھا کہ ان کی بہن کے بارے میں کہ ایک لڑکی جو ہے نا وہ ہمشیرہ کی شکل میں خواب یہ بتا رہا ہے کہ کوئی جنات کا اثر ہے، بہرحال آپ علاج کرواتے رہیں، اللہ رب العالمین کرم فرمائے۔ 11 مرتبہ سورہ فلق، 11 مرتبہ سورہ ناس، والآخر 11 بار درود شریف پڑھ کے اپنی بہن پر دم کریں، دم کے وہ پانی پلائیں، اور آخری کہتے ہیں کہ زلزلہ دیکھا تو ظاہر ہے کہ طبیعت صحیح نہیں ہے، تو جس کی طبیعت صحیح نہ ہو تو اس طرح خواب نظر آتے ہیں۔ اور آخری یہ بتا رہے ہیں کہ بہن نے کہا کہ ان کی بیٹی اونچائی پر چڑھتی ہے، خوبصورت جگہ ہوتی ہے لیکن پھر نیچے آ جاتی ہیں، کوئی کام ہوتا نہیں ہوتا، ان کی بیٹی سمجھتی ہے ہو چکا ہے نہیں ہوتا، تو تھوڑا سا جلد بازی نہ کریں اور مشاورت اختیار کریں، بڑوں سے مشورہ کر لیا کریں تو انشاءاللہ ناکامی نہیں ہوگی۔ فرمائے ناظرین کرام، کل ریپیٹ ٹیلی کاسٹ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے انشاءاللہ آپ کی خدمت پیش کی جائے گی۔ فرائض و واجبات کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیے گا، ہم سب کو دعا میں رکھیے۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔